बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 24 मार्च आज मंगल का दिन है। पहले अहम खबरें आपके सामने रखनी है, फिर तफसील। और इस वीला को आपने समझना बड़े गौर से, क्योंकि ये बयानिए की अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। खबरें आपको पहले बताऊं, ईरान आबदाए हरमज़ में दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बनने का सफ़र शुरू। $2 मिलियन फी जहाज़ टोल टैक्स शुरू हो चुका है। और ये जो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मामला है, इसकी मैं पूरी तफसील आपको बताता हूँ। कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, पीछे इसके मामला क्या है। ब्लूमबर्ग, RT, इन सब की जो खबरें हैं आलमी जंग की, ये कहाँ से निकली, कौन लोग थे, क्या करना चाह रहे हैं, क्या वाकई कोई इस्लामाबाद में इस वक्त अमरीकी ईरानी सरबराही मुज़ाकरात की मेज़बानी होगी, और उसके साथ दुनिया में खरबों डॉलर्स की अमरीकी स्टॉक मार्केट और आलमी कीमतों को बचाने की क्या कोशिश। इसमें ईरान के हवाले से जो जवाब अभी आए हैं अमेरिका से बदले का, और नए मिसाइल एटमी तनसीबात पर इस वक्त, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी टेक्सास में शायद कोई धमाका हुआ है रिफाइनरी में अमेरिका में। और ईरान का जो खौफ है इस वक्त, अरब ममालिक इकट्ठे हो चुके हैं। सऊदी अरब अमारात से पाबंदियाँ उठा रहा है, और मिडल ईस्ट में ईरान और उसके हामियों के खिलाफ ऑपरेशन, और मसलकी बुनियादों पर भी डिपोर्ट करने, गाड़ियाँ, घर जब्त करने का मामला भी। और जो सऊदी अरब ने अमेरिका के अड्डे देने पर जो पाबंदियाँ लगाई थी, वो पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। ये वॉल स्ट्रीट का कहना है। अरब अमारात और सऊदीया जंग में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं। और पाकिस्तान में आज इमरान खान की मुलाकात, बहनों से मुलाकात का इम्कान बढ़ गया कि हुकूमत की जो शराइत थी कि खान मुलाकात गुफ्तगू मीडिया में नहीं आएगी, और तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या कर रही है, ये सारी तफसील आपके सामने रखनी है। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त, जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान ने गिची से गिची कहते पंजाबी में पकड़ा हुआ है। अब नाए हरमज़ जो बंद हुई है, देखिए रजीम भी चेंज नहीं हुई। ईरान की जो शराइत आई, जो मानना अमेरिका के लिए नामुमकिन है, $120 अरब तो सबसे पहले इन्होंने मुंजमद अपने वापस मांगे। जंग का सारा नुकसान, खित्ते में तमाम मिलिट्री अड्डे ख़त्म करना, आइंदा ना हमला करने की इंटरनेशनल गारंटी में अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, शुमाली कोरिया और यूरोप समेत ममालिक गारंटी दें कि आइंदा इनकी हुकूमत गिराने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी, कोई मुजाहिरीन को उकसाने की कोशिश नहीं होगी। अबनाए हरमज़ के हवाले से ईरान ने वाशिंगटन में सबसे ज़्यादा ज़िल्लत आमेज़ अल्टीमेटम दिया कि अबनाए हरमज़ में हर मगरबी जहाज़ $2 मिलियन टोल टैक्स देगा। $100 अरब पहले एडवांस भी लेंगे। 2 बहरी जहाज़ अबनाए हरमज़ से $2 मिलियन देकर अभी निकले भी हैं। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, अरब अमारात में देखें जो नुकसानात हुए, उसमें अमेज़ॉन, जो आपको पता है दुनिया में क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस बहुत बड़ा सिस्टम, बहरीन ड्रोन लगने से बैंकिंग, मालियाती निज़ाम, और ये हमले जो हुए हैं इसमें अब इनके लिए मजबूरी है ये हमले रुकवाना। पसदाराने इनकलाब ने इस पे जवाब दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप आसमान की तरफ देखें, नया सरप्राइज़ आ रहा है। और उसके बाद फिर पता नहीं कोई सरप्राइज़ आया है। ये जो पोर्ट आर्थर टेक्सास में जो वैल्यू रिफाइनरी है इनकी, वहाँ आग लगी है। अमरीकी इदारों का कहना है ये हीटर की ख़राबी है। बहरहाल ये बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ बमबारी भी जारी है। लेबनान में भी इसराइल के जो हमले हैं, उसके जवाब में अब इसराइल की एटमी तनसीबात डिमोना सबसे अहम जगह, वहाँ इस वक्त सायरन बज रहे हैं कि एटमी तनसीबात पर बड़ा हमला हो सकता है। और ईरान के जो तल अवीव में मिसाइल गिरने की, 6 लोगों के ज़ख्मी होने की, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन मिसाइल की RT न्यूज़ ने एक वीडियो जारी की कि वो इसराइल के इंटरसेप्टर से फ़ज़ा में बच कैसे रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका वाकई इनके पास कोई तोड़ नहीं। ईरान अभी इस वक्त बदला और इंतकाम ज़ाहिर अपनी लीडरशिप की शहादतों का लेने के लिए बेताब है। और ये जो ईरान पर आपको पता है ये जो हमले थे, ये जंग थी, कोई वक्ती जंग नहीं है, याद रखें। ये ईरान को मुकम्मल ख़त्म करने की कोशिश। नेतन्याहू ने 2 दिन पहले ये बात की थी कि हमें ईरान को नक्शे से मिटाना है। जैसे पाकिस्तान में आप देखें इमरान खान की हुकूमत गिराई गई साइफर के जरिए, तो सिर्फ इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरी, पाकिस्तान को पत्थर के दौर में ले गए हैं। तो इसलिए ये ईरान का मामला इतना छोटा नहीं है। इसमें मैं आपको जो पूरी इनकी गेम अगर समझाऊँ गौर से, अगर आप समझें, ये जो ईरान के साथ मुज़ाकरात, सुलह सफ़ाई, सीज़ फायर, ईरानी रहनुमाओं के हवाले से बयानात आप उठाकर देखें, सारे इसराइली मीडिया और अमरीकी मीडिया से हैं। चैनल 12 और टाइम्स ऑफ इसराइल, ब्लूमबर्ग, FT न्यूज़, ये कौन से इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में भी अरबों डॉलर की सरमायाकारी, पाकिस्तान के अरबों डॉलर्स के हथियारों के मुआहदों की खबरें दी थी? सारा झूठ निकला। इनके नुमाइंदों की प्रोफाइल आप चेक करें, मैंने लगाई है कुछ की, नामालूम इसराइली ओहदेदारों के नाम से खबरें हैं सारी कि जी पाकिस्तान में मुलाकात हो रही। ईरान ने साफ साफ इनकार किया। अभी देखें, जो ही इसराइल की डमोना पे हमला हुआ ना, एटमी तनसीबात पे कामयाब हमला, उसके बाद इसराइल को अंदाज़ा हो चुका है कि ईरान की जंगी सलाहियतों का गलत अंदाज़ा लगाया, मिस कैलकुलेशन की। फिर दूसरी इसमें सबसे अहम बात, जो तेल की कीमतें और मार्केट कंट्रोल करना, सरमायाकार को एतमाद देना कि जी जंग ख़त्म हो रही है, आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते जाएँ, क्योंकि मार्केट इस वक्त दुनिया की जो आलमी मईशत है वो बुरी तरह तबाह हो चुकी है रिसेशन में। तो ये अब बयानिए की लड़ाई की तरफ चला गया मामला। ईरान जंग तो जीत चुका है, अब इसमें पाकिस्तान को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जितनी खबरें इसराइल और अमेरिका के मीडिया की प्लांटेड खबरें, उसमें पाकिस्तान की शिरकत आपको अचानक क्यों नजर आई?
سعودی عرب اور عرب امارات تو عملی طور پر ایران کے خلاف جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی آپ خبر دیکھیں کہ ایران کے حملوں سے عرب ممالک کی جو معیشت تباہ ہوئی، اس کے بعد سعودی عرب نے کنگ فہد ایئر بیس جو مغربی حصے میں طائف میں امریکہ کو اجازت دی، جو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی سرزمین اپنی فضائی حدود ایران کے خلاف نہیں دیں گے، لیکن اب وہ اپنی توانائی اور تنصیبات کو بچانے کے نام پہ یہ اڈے دنیا کے سامنے امریکہ کو دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس جنگ میں شامل ہونے والے ہیں۔ اب صرف اس وقت ٹائمنگ یہ ہے کہ یہ کب شامل ہوں گے۔ عرب امارات نے ابھی ایران کے خلاف جو کاروائیاں شروع کی ہیں اسرائیل کے کہنے پر، یہ سیز فائر کی لابنگ وہیں سے شروع ہوئی ہے۔ اب دیکھیں دبئی میں انہوں نے ایران کے جو اسپتال تھے، ان کے جو کلب تھے، اور مسلکی بنیادوں پر وہاں لوگوں کو جو ایران کے حامی تھے ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں شروع کر دیں، ان کے گھر ان کی گاڑیاں ضبط کر کے ڈپورٹ کرنا۔ ابوظہبی شارجہ میں بھی بنگلہ دیشی یا باقی دیگر ممالک کی بھی جو لوگ ہیں انہیں ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ تمام ادارے جو عرب امارات میں کام کرتے ہیں ان کے فنڈز منجمد کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے انہوں نے پہلے ہی فنڈز منجمد کیے ہوئے ہیں۔ ابنائے حرمت سے ایران کو یہ کہتے ہیں ٹول ٹیکس ہم نہیں دیں گے، 20% تیل پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، اسی لیے ایران نے 2000 حملے بھی کیے۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ پر پہلے بھی اس جنگ سے زور دیتے رہے کہ کارروائی شروع کی جائے، یہ بھی انہی کی خبریں ہیں۔ وہ تمام دیکھیں مانتے ہیں اس بات کو ایکسپرٹ کہ یہ جو جنگ بندی کا معاملہ ناکام ہونے کے بعد یہ اس میں کودنے کے لیے کیوں تیار ہوئے، اور اس میں یہ فرنٹ پر پاکستان کو کیوں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو مذاکرات کا پاکستان کے حوالے سے جو بیانہ ہوا، یہ دیکھیں اتمام حجت ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو غور سے کہ جی ہم نے تو جنگ بندی کی پوری کوشش کی، ایران کو بڑا سمجھایا، ایران نہیں مانا، اب ہم جنگ میں کیا کریں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، کیونکہ جو شرائط ہے ایران کی ساری جائز ہے، لیکن امریکہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ سعودی عرب کے دفاع کے نام پر اس جنگ میں پاکستان کو گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ یہ اسٹیو وٹکوف جیرڈ کشنر کے حوالے سے خبریں جی کہ یہ پاکستان پہنچو، یہ قابل یقین نہیں ہے۔ امریکی تو آتے رہتے ہیں لیکن جنگ اصل میں ایران کے ساتھ ہے، یاد رکھیں۔ جب تک ایران کی اس میں شمولیت نہیں ہوگی، انکار ہاں یا نہ ان کا ہے، یہ تو دوسرے تیسرے نمبر پر ہے عرب دنیا کے بعد بھی۔ ملٹری اڈے اس پورے خطے سے جب تک نہیں نکلیں گے، سعودی عرب کے بھی 85 کلومیٹر دور جو طائف کا کنگ فہد کا اڈا دے دیا، یہ تو جنگ ختم ہونے کی بات ہی نہیں۔ پھر جو بمباری اور اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرمپ کے بیان کے بعد کیا ہوا۔ دیکھیں یہ صرف نون لیگ یا عسکری صحافیوں کو خوش کرنے کے لیے بیانیہ تو بنتا ہے، امریکیوں کی بات چیت تو ان کے ساتھ ہمیشہ سے جاری رہتی ہے، امریکہ کا تو فون آتے رہتے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی جس طرح آپ سنتے تھے عمران خان سے بات چیت پچھلے 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ ہے شرائط پہ، اصل معاملہ شرائط ہے، مفاہمت، مزاحمت اور سرنڈر پہ۔ اسی بات کو آپ ذرا غور سے سمجھیں۔ یہاں ابھی سب سے پہلے جو ایف ٹی کی پوسٹ جہاں سے یہ سارا معاملہ اٹھا، جس کے بعد تمام اخبارات نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ جی پاکستان مذاکرات کروا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اس اخبار نویس، کالم نویس یا صحافی کی پروفائل ذرا جا کے چیک کریں۔ نیریز لیبر نامی اس کا جو اسرائیل سے تعلق رکھنے والا، تل ابیب میں رہنے والا، اسرائیل کی پالیسی میں حکومت کا مشیر ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں، جس نے یہ سارا کہا کہ جی اسٹیو وٹکوف اور ترکی کا قطر کا وزیر خارجہ آیا جی اسلام آباد بلا رہے ہیں، شہباز شریف کی مسعود پشیزان سے جو بات چیت ہوئی تو یہ مذاکرات کا حصہ بنیں گے۔ دیکھیں یہ خبر تو اس لحاظ سے جھوٹ نظر آتی ہے کہ اگر آپ پاکستان کی اہمیت دیکھیں، گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں نا، پاکستان کے اندر تمام فیصلے وزیر اعظم کو ہٹانے سے سائفر ایک کاغذ لے کے آرمی چیف کی تعیناتی تک سب کچھ واشنگٹن سے ہوتا ہے، معاشی فیصلوں سمیت۔ $1 ارب کے لیے دنیا کے ہر ملک کی ہمیں منت ترلا کرنی پڑتی ہے۔ ادھار پر تیل کے لیے پورا ملک اور کابینہ، فیلڈ مارشل کبھی سعودی عرب، کبھی بحرین، کبھی قطر، کبھی کہاں جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارا بھارت کے ساتھ سنتاس کا پانی کا معاہدہ بند ہے، پانی بند ہے۔ IMF سے قرضے کے لیے شہباز شریف اتنی دفعہ IMF کے چیف سے ملا جتنی دفعہ شاید وہ اپنے خاوند سے نہیں ملی ہو۔ جس ملک کے فیصلے سارے واشنگٹن میں ہوں، وہاں ایک کاغذ پر آپ کو پتا ہے وہ پاکستان میں ایک فون کال تو چھوڑے، وہ ثالث بننا، مطلب جس 25 کروڑ کے ملک میں 23 مارچ کی پریڈ نہ ہو سکے، جہاں PSL کے کھیلوں کے میچ نہ کروا سکیں، یہ صلح کروائیں گے؟ اب خود ذرا سوچیں، گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ پورا ملک ادھار پہ چیزیں مانگنے کے لیے کس ملک کو ہم نے نہیں مطلب گئے وہاں، کس ملک میں نہیں گئے؟ آپ اندازہ کریں، یہ کوئی 20 ملاقاتیں تو صرف میں نے بھی ٹویٹ کی ہے IMF کی چیف کے ساتھ، $1 ارب صرف $1 ارب کے لیے۔ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ایران اور اسرائیل کی صلح کروانے کے لیے معاملہ، یہ صلح نہیں ہو رہی۔ پھر ایک ان کا بیانیہ جی کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اس لیے جی ہماری ہاں نام میں فیصلے ہوں۔ اچھا، ایٹم بم رکھنے سے اگر یہ ایسے کردار ملتے تو شمالی کوریا اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کی جگہ تمام جنگیں بند کرواتا، عمل کر نوبل انعام انہیں مل رہا ہوتا۔ ایٹم بم چلانے والا تو ہے نہیں۔ یہاں تو پالیسی اگر آپ ذرا غور سے، میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، بینگن کی طرح لڑکنے والی پالیسی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بحرین نے ایران کے خلاف قرارداد پیش کی، پاکستان نے حمایت کر دی۔
روس چین نے ویٹو کر دی. پھر روس نے ایران کے حق میں قرارداد پیش کی, وہ بھی انہوں نے پاکستان نے حمایت کر دی. امریکہ نے کہا جی یہ ایران کے پاس ہتھیار ہیں, انہیں روکنا ہے, ادھر بھی تائید. پھر اس کے بعد کہا جی غیر قانونی, ایران نے کہا غیر قانونی ہمارے پر حملے, اس کی بھی تائید. مطلب انہیں تو جس طرف کہا جائے ہر طرف یس 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 والی پالیسی ہے. یہ تو کھل کے کوئی موقف نہیں لے سکتے اپنا. ثالثی کے لیے دیکھیں, دو فریق جب آپس میں لڑیں تو ان کی صلح وہ کرواتا ہے جو ان دونوں سے طاقتور ہو. یہ اصول ہے دنیا کا. آپ کسی ہر ایک سے ثالثی تھوڑی کرواتے ہیں. امریکہ سے نہ یہ طاقتور ہے, نہ ایران سے طاقتور ہے. پھر یہ غیر جانبدار بھی نہیں ہے. بورڈ آف پیس میں پاکستان اسرائیل کا حامی ہے. اسرائیل کے کہنے پر, امریکہ کے کہنے پر وہاں امن فوج بھیجنے کے لیے تیار تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں, فیلڈ مارشل کو 4 مرتبہ تو اس نے میرا فیوریٹ فیلڈ مارشل کہا. شہباز شریف نے پوری دنیا کے سامنے ذلت آمیز سلوٹ اور وہ جو باتیں کی جس کا پوری دنیا میں مذاق اڑایا گیا, اسے امن کا دیوتا قرار دیا. نوبل امن انعام کے لیے اسے نامزد کیا. معدنیات, وائٹ ہاؤس میں جانا, افغانستان میں جانا, یہ سب ڈونلڈ ٹرمپ کا کام ہے, جسے ایران میں فرزند ابلیس کہتے ہیں. عرب دنیا میں جو رکھے ہوئے پاکستان کے پیسے, اوورسیز پاکستانیوں کا عرب دنیا میں کام کرنا, عرب دنیا کے ساتھ تعلقات ہونا, اور ان کا اسرائیل امریکہ کے ساتھ جھکا ہوا ہے. یہ ڈیل بھی دفاعی سعودی عرب کے ساتھ ہے. تو ایران ان کی بات کیوں مانے گا؟ ایران سے تو گیس کی پائپ لائن نہیں لے سکے, ایران سے تو کبھی تجارت نہیں کر سکے. ایران کو تو پتہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کی حالت کیا ہے. عوامی سطح پہ وہ جانتے ہیں کہ پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن ان کی ثالثی پر کوئی اعتماد کر سکتے؟ آپ خود سوچیں. یہ اس وقت صرف اسرائیل کو, امریکہ کو سیف ایگزٹ کی کوشش ہو رہی ہے. امریکہ انہیں استعمال کر رہا ہے رابطہ کرنے کے لیے, ایک بیانیہ بنانے کے لیے. وزارت خارجہ کا اپنا سورس انادولو نیوز کو بتا رہا ہے کہ ایران امریکہ پر بھروسہ نہیں کرتا, وہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے. پھر آپ کے سامنے سیز فائر کے نتیجہ دیکھیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی, پہلے اس میں فلسطین میں 56 دفعہ سیز فائر کینسل ہوا, ٹوٹا. اب یہاں امریکہ نے, ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا, عین اسی وقت امریکی فوجیں ایران کی ملٹری تنصیبات پر حملے کر رہی تھیں. اسرائیل نے پھر تہران میں یونیورسٹی آف سائنس ٹیکنالوجی کے الیکٹرک انجینئر پروفیسر کے گھر پہ حملہ کیا, اہل خانہ سمیت انہیں شہید کیا. تو ایران کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ اب چونکہ جنگ میں وہ اپر ہینڈ ہو چکے ہیں, ان کا کنٹرول آ چکا ہے, اور امریکہ اسرائیل کی بات نہیں بن رہی تو وہ صلح صفائی کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے ایران کے عہدیداروں نے کھل کے یہ بات کی کہ وہ مصر, ترکی کے ذریعے پیغامات ضرور آئے, نیک نیتی سے انہوں نے کی ہوگی کوشش, لیکن ڈراپ سائٹ کے آفیشیل کو انہوں نے بتایا کہ ایسے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, اور شرائط وہی ہیں جو ہم نے بتا دی ہیں. پیغامات کا تبادلہ ضرور ہوا ہے, ہمارے تک پیغامات پہنچے ہیں. اس میں امریکہ نے اپنے لیے گڑھا خود کھودا ہے. انہوں نے وہ ساری لیڈرشپ شہید کر دی جو مذاکرات کے حامی تھے, اور اب جو موجودہ قیادت ہے پاسداران انقلاب کی, اس میں وہ ایک ہی چیز جانتے ہیں, لڑنا. 47 سال سے وہ انقلاب کے نظریات کے سرحدوں کے تحفظ کے لیے لگے ہوئے ہیں. ان کے آیت اللہ حسن مجتبیٰ جو ہیں, انہوں نے پاسداران انقلاب کے سب سے قریبی اور حمایت یافتہ ہیں. ان کے جو بھی کمانڈر ہیں محسن رضائی, اس نے کیا اعلان کیا کہ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمارا سارا نقصان پورا نہیں ہوتا, ساری پابندیاں نہیں اٹھائی جاتی. اور یہ ہمارا نہیں, قوم کا, لیڈرز کا اور افواج ایران کا مشترکہ فیصلہ ہے. اب ایران کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان, انہوں نے کہا سائڈ پہ کر دیا کہ وہ تھوڑے نرم مزاج ہیں. وزیر خارجہ جو ہیں ان کے عباس عراقچی, انہیں بھی صرف وزیر خارجہ کے طور پر بیان رکھا ہوا ہے کہ مذاکرات میں اہمیت کے لیے جو ایک ہی بندہ جو اسپیکر محمد باقر غالبی ہیں, جس کا امریکہ نے خود دعویٰ کیا کہ ان سے ہماری بات چیت ہو سکتی ہے, انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر کہا کہ یہ تو ساری فیک نیوز ہے ٹرمپ کی, بلکہ ٹرمپ کو وہ سخت سزا دینے کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ صرف تیل کی عالمی مارکیٹ اور سٹاک مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور ساتھ ہی پھر میزائلوں کی بارش. یہ مذاکرات کی خبروں کو آپ ذرا, کیونکہ دیکھیں ہمارا کام تھوڑا تفصیل سے ڈھونڈنا ہوتا ہے. یہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ڈیسپریشن ہے. ڈیسپریشن میں یعنی جب آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آپ کو حل نظر نہیں آ رہا, تو پھر ایک ڈی کوئے ہوتا ہے مذاکرات میں. یہ ڈی کوئے ٹرمپ نے پہلے بھی 2 دفعہ ایسے کر کے ہوا. پاکستان کے تو دیکھیں اس پر ایک لطیفہ ہی بنتا ہے. وہ چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی میں ایک نائی بڑا خوشی خوشی سے گھوم رہا تھا, اکڑ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا یار شادی چودھری صاحب کے بیٹے کی, تم اتنے خوش کیوں؟ اس نے کہا چودھری صاحب کے بیٹے ختنے میں نے کیے تھے, تو بس اتنی سی اہمیت ہے. ہم انہیں کوئی کمرہ شمرہ دے دیں, کوئی اڈا دے دیں بیٹھنے کے لیے امریکہ کو کہیں, تو بس وہی ہو جائے گا. سیز فائر اور جنگ بندی, ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے حامیوں نے ابھی اس کے دوران کیا کھیل کھیلا وہ ذرا دیکھیں. سٹاک ایکسچینج امریکہ کی آپ کو 6:50 پر کھلی کل. 1.5 ارب ڈالر کے شیئرز اچانک خریدے گئے. کچھ منٹوں کے بعد ٹرمپ کا بیان آیا کہ ایران کے ساتھ سیز فائر ہے, تو منٹوں میں جنہوں نے وہ کم قیمت پہ شیئر خریدے تو وہ ارب پتی بن گئے. اب 1.5 ارب کے شیئرز کی مالیت سیکنڈوں میں 200% بڑھی. تمام بڑے اداروں جنہوں نے خرید لیے, انہیں پتا تھا مارکیٹ بڑھنے جا رہی ہے. اس میں ظاہر ہے ٹرمپ کے حامی ہوں گے, رشتہ دار ہوں گے, سارے دوست ہوں گے, وہ ارب پتی سارے بن گئے. پہلے بھی غزہ کی تعمیر نو پر سارے کانٹریکٹر معاہدے کس کو دیے جا رہے تھے؟ جیرڈ کشنر, ریئل اسٹیٹ کا, اس کا داماد
کہ وہ جا کے وہاں بنائے گا ٹرمپ ٹاور. تو یہ سارا کھیل وہی ہے. بہرحال اب آئیں پاکستان میں، آج منگل کا دن ہے، عمران خان کی بڑی اہم ملاقات ہے. دیکھیں ہم لوگ تھوڑا سا اس جنگ میں عمران خان کے معاملے سے پیچھے ہٹے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. خان کی رہائی پر عوامی سطح میں اب جو سب سے بڑی کوشش دیکھیں محمود اچکزئی اور سہیل آفریدی نے کرنی ہے. ان کے جو بیانات آئے پختون نسل کشی کے حوالے سے، بلوچستان میں ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ بڑی تھی. اب رہائی فورس کا سہیل آفریدی نے رضاکار بنانے کا، خان کی رہائی مہم کا اعلان کیا تھا. اب عید گزرنے والی ہے، اب اس میں خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے سینئر لوگ رکاوٹ ڈال رہے ہیں کہ جی ان حالات میں حالات بڑے خراب ہونے والے ہیں پاکستان میں، کہہ رہے ہیں احتجاج کا راستہ ہم نہیں کر سکتے کیوں. اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے جی کہ وہ نازک موڑ بڑا خطرناک ہے، احتجاج نہ کیجیے، کہ احتجاج کی طرف جائیے گا بھی نہیں. اور یہی ٹائم ہے تحریک انصاف کے لیے. فیلڈ مارشل کی جو اہل تشیع علماء سے گفتگو تھی اس پر انہوں نے کرم میں ایف آئی آر کی ہے سید تجمل علامہ کے اوپر وہاں، کہ یہ فیلڈ مارشل کے اور عوام کو اکسا رہے تھے. پھر اچانک دفاع پاکستان کونسل، یہ وہ ہیں جن کے نام شیڈول 4 میں تھے، وہ ریاست کے دفاع میں ہے. انہوں نے کہا جی کوئی دھمکی نہیں ہم مانتے، اور یہ جو اہل تشیع علماء کی تقاریر تھی ان کے مقابلے میں ہیں، یہ یاد رکھیے گا. تو یہ ظاہر ہے معاملہ کدھر جا سکتا ہے آپ جانتے ہیں. آج خان کی جو ملاقات ہے، لیڈرشپ آپ کو پتہ ہے اسپتال ابھی خان کو تیسرے انجیکشن کے لیے لے کے آیا، ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. بڑی خاموشی، انتہائی خاموشی. انہوں نے عید پہ عمران خان کی بہنوں کو عید مبارک میسج تک نہیں بھیجا. اب انہیں کھل کر آنا ہوگا سامنے، کیونکہ عید ہو رہی ہے، ختم ہو چکی ہے. بلکہ تحریک انصاف کی قیادت پر اب وہ سارا معاملہ سوشل میڈیا سے آئے گا، سوالات جواب کے. اڈیالہ میں آج ملاقات میں کون کون جا رہے ہیں، کون کون نہیں جا رہے. اب سوشل میڈیا کا جو سارا رخ ہے وہ ہو جائے گا تحریک انصاف کی قیادت کی طرف. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسی لیے بات کی تھی کہ ہم سوشل میڈیا کی پالیسی کو نہیں مانتے. بھائی نہ مانے، اپنی پارٹی کی تو پالیسی مانے، اپنے لیڈر کی پالیسی تو مانے. عمران خان نے جاتے ہوئے آپ کو سب کچھ وہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. اور یہ خود بھی جانتے ہیں کہ تحریک چلانے کے لیے انہیں فرنٹ پہ آنا. یہ کہتے ہیں جی جب تک 1 لاکھ عوام نظر آئے. ایران میں جو ہو رہا ہے کیا وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے عوام جائے بارڈر پہ لڑے، ایران میزائلوں میں گھس کے جا کے، وہ خود لیڈرز اپنی شہادتیں دے رہے ہیں. تو لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے فرنٹ پہ آ کے نکل کے لوگوں کو نکالنا. تو اب یہ لیڈرشپ کا کام ہے، انہی لوگوں کا کام ہے. اور جو سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی گیم ہو جائے گی، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایران کے ساتھ مذاکرات والا معاملہ ہے. تو اس لیے اب انہیں اپنا لائے عمل دینے میں کوئی دیر نہیں کرنی ہوگی. اور یہ سارا فوکس جو ہے وہ سہیل آفریدی پہ، کیونکہ حکومت ان کی ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا تو ویسے بھی دیکھیں تحریک انصاف کے لوگوں کا تو کام ہی نہیں بنتا، ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے تو ہونا نہ ہونا برابر ہے. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے ان میں سے کون سے لوگ ہیں کون سے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ اہمیت ہی نہیں ہے اس چیز کی. تو اب انہیں فیصلہ کن مرحلے کی طرف، خان کی رہائی کی طرف جانا ہے. اب 26 مارچ کو خان کے لیے وہاں پارلیمنٹ کے برطانیہ میں بھی ایک بہت بڑا کام ہے. وہ تفصیل خیر میں اگلے ویلاگ میں کروں گا، قبل از وقت ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.